अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हो क्या रहा है के साथ मैं हूं शाजिया खान। प्रोग्राम में सबसे पहले बात होगी पाक भारत कशीदगी। भारत की जानिब से LOC की मुसलसल खिलाफ वर्जी, पाकिस्तानी फौज का मुंह तोड़ जवाब, भारतीय जारियत की इंतहा, कश्मीर में फसलों को जलाना शुरू कर दिया, वजीर आजम की ज़ेर सदारत तमाम पार्लिमानी पार्टियों का इजलास, वजीर आजम की भारतीय जारियत के खिलाफ आलमी दुनिया से अपील। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात होगी रायवन में तहरीक इंसाफ का बड़ा जलसा, इमरान खान का आइंदा जलसा न करने का ऐलान, तहरीक इंसाफ की मुहर्रम के बाद इस्लामाबाद बंद करने की धमकी। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे अल्ताफ हुसैन का फारूक सत्तार की मुत्तहदा की बुनियादी रुकनियत खारिज करने का ऐलान। क्या अल्ताफ हुसैन के पास फारूक सत्तार की रुकनियत खारिज करने का कोई कानूनी जवाज़ है? क्या अल्ताफ हुसैन नई मुत्तहदा बना सकेंगे? नाज़रीन, हालिया तनाजुर में पाक भारत कशीदगी की एक अहम और बहुत बड़ी वजह मसला कश्मीर है। मसला कश्मीर में हम 87 रोज़ हो गए हैं देख रहे हैं कि कर्फ्यू लगा हुआ है और वहाँ पे जुल्म व बर्बरियत का खेल भी जारी है। ये अलग बात है कि कश्मीर जो है वो अपनी आज़ादी की जिद्दोजहद को बरकरार रखे हुए हैं। पाकिस्तान के हवाले से बात की जाए तो पाकिस्तान के खिलाफ भारत का तासुबाना, इंतहा पसंदाना और जारहाना कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। LOC की मुसलसल वायलेशन की जा रही है। गो के भारत की जानिब से सर्जिकल स्ट्राइक्स का गुब्बारा जो है उसमें से हवा तो निकल चुकी है, लेकिन अभी भी मोदी सरकार की इंतहा पसंद कार्रवाइयों का सिलसिला, जिस तरह बात की, और पाकिस्तान दुश्मनी पर मबनी सोच की वजह से आज हमने देखा है कि वज़ीर आज़म साहब ने पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास तलब किया था, APC बुलाई थी, और इस APC को बुलाने के बाद ये पैगाम तो दे दिया गया है कि ये कौमी मुफाद में पाकिस्तान के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो मुत्तहिद हैं और मुत्तहिद होकर भारत की जारियत का जवाब देंगे। लेकिन ये भी बात करेंगे कि ये कितनी रिजल्ट ओरिएंटेड कॉन्फ्रेंस रही, क्या सिर्फ पॉलिटिकल कंसेंसस को डेवलप करने के लिए तो ये पार्टी नहीं बुलाई गई थी। अपने पहले सेगमेंट पे इसी पे बात करेंगे। मौजूद पैनल मेरे साथ मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, डॉक्टर फ़ारूक सलीम। अस्सलाम वालेकुम। अयाज साहब, पाक भारत ताल्लुकात में जो कशीदगी है वो ना सिर्फ दोनों मुल्क बल्कि पूरे खित्ते के लिए जो डॉक्टर फ़ारूक साहब, दोनों मुल्कों के लिए नहीं बल्कि पूरे खित्ते के लिए जो है वो एक कहेंगे कि फ़ायदे में नहीं है। लेकिन आप क्या समझ रहे हैं कि भारतीय जारियत क्यों इतनी ज़्यादा चल रही है, और पाकिस्तान जो है अब जो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई है तो क्या पैगाम दे रहे हैं? देखिए शाजिया, प्रोपेगेंडा बहुत सारा हो रहा है इंडिया की तरफ से भी और हमारी तरफ से भी। बेतहाशा प्रोपेगेंडा दोनों तरफ से जारी है। अगर हम थोड़ी देर के लिए उस प्रोपेगेंडा से अलग हो के कोई लॉजिकल सोचने की कोशिश करें कि ये आग जो कश्मीर में लगी है इसकी शुरुआत कहाँ से होती हैं, ये क्यों लगी है, कौन लगा रहा है इसको, प्रोपेगेंडा को थोड़ी देर के लिए आप साइड पे कर दें तो जब बुरहान वानी साहब की शहादत हुई 8 जुलाई 2016, तो उसके बाद भारतीय फ़ौज जो थी उसने वहाँ पे कत्लो गारत का एक बाज़ार गर्म कर दिया। अब वहाँ पे 100 से ज़ायद को शहीद कर दिया गया, वहाँ पे 10,000 से ज़्यादा को ज़ख्मी कर दिया गया, हज़ारों लोगों की वो छरे फेंक के बिनाई छीन ली गई। ये शुरुआत होती हैं। अब 2 महीने गुजर जाते हैं, उसके बाद फिर आपको रद्द-ए-अमल नज़र आता है। जिन लोगों के ऊपर ये जुल्मात ढाए गए थे, अब आपको फ़ौजी कैंप्स जो हैं, भारतीय फ़ौजी कैंप्स, उनके ऊपर हमले नज़र आते हैं। तो एक तरफ ये शुरुआत होती हैं, आग लगाई जाती है, दूसरी तरफ कश्मीरियों की तरफ से रद्द-ए-अमल नज़र आता है, उनके कैंप्स के ऊपर हमले होते हैं। और भारत क्या करता है? भारत इल्ज़ाम लगाता है पाकिस्तानियों के ऊपर या पाकिस्तान के अंदर कुछ तंजीमों के ऊपर। अब शुरुआत हो रही हैं भारतीय जुल्म से, भारतीय कत्लो गारत का जो बाजार गर्म करने से, भारतीय फ़ौज की वजह से। अब आप जितना मर्जी यूनाइटेड नेशन में चीख लें, आप पाकिस्तान के ऊपर बेशक हमला भी कर दे भारत, बेशक सर्जिकल स्ट्राइक्स करता रहे, वो जो बुनियादी वजह है आग के पीछे, बुनियादी वजह वो थी हिंदुस्तानी रियासत की दहशतगर्दी कश्मीरियों के खिलाफ। अब जब तक वो हिंदुस्तानी पॉलिसी, हिंदुस्तानी रियासत की पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आती, तो ये अटैक्स जो हो रहे हैं, जो रद्द अमल आपको नज़र आ रहा है, ये मेरी नज़र में, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये आखिरी नहीं होगा, ये चलता रहेगा। जब तक वो पॉलिसी नहीं बदली जाएगी, आप जो मर्ज़ी कर लें, वो
وہ جو رد عمل ہے کشمیریوں کا بھارتی فوج کے خلاف وہ جاری رہے گا۔ ٹھیک ہے ایاز صاحب، کیوں بھارت کو یا مودی سرکار کو اس بات کا احساس نہیں ہو رہا ہے کہ جو اپرائزنگ شروع ہوئی ہے اس کا ایکشن کا ریئیکشن تو آئے گا؟ آج بارہمولہ میں بھی بھارتی فورسز کیمپ پر اٹیک کیا گیا بقول بھارتی میڈیا کے، 2 انہوں نے دہشت گرد حملہ آور مار بھی دیا، 4 بھاگ بھی گئے۔ ایک تو وہ پہنچ کیسے جاتے ہیں، ہم بار بار بات کر چکے ہیں کہ وہاں پہ اتنی زیادہ سیکیورٹی ہوتی ہے، ہائی الرٹ، کہ وہاں پہ پرندہ پر نہیں مار سکتا۔ اچھا بہرحال اگر وہ آ بھی جاتے ہیں حملہ آور تو ان کو آپ شو تو کریں، دکھائیں، تو پھر کشمیر میں بھی آپ ظلم و بربریت جاری رکھے ہوئے ہیں۔ دیکھیں یہ تو پرانی داستان ہے، وہ تو چل رہی ہے اور ان کا ایک نقطہ نظر ہے اور وہ اس کا پرچار کرتے رہیں گے، پر مین چیز تو یہ ہے کہ کہاں پہ جو ہماری جو کشیدگی ہے بھارت کی اور پاکستان کی، وہ کوئی ہاتھ سے باہر تو نہیں نکل رہی۔ تو اب تو کچھ ایسے لگتا ہے کہ ایک پلیٹو پہ آ گئی ہے ایک آ کے، اور یہاں پہ اب تھوڑا سا ٹھہراؤ آ گیا ہے۔ وہ سرجیکل سٹرائک کی بات ہوئی لیکن وہ نہیں ہوئی، تو اس سے زیادہ کچھ جو عسکری محاذ ہے، ملٹری محاذ ہے، وہ لگتا نہیں کہ وہاں پہ کچھ ایسے چیز ہو رہی ہے۔ اب بھارت جو ہے کوشش کر رہا ہے کہ اقوام عالم میں جا کے الزام تراشی کرے، مورد الزام ٹھہرائے پاکستان کو، وہ چلتا رہے گا، ہم بھی کرتے رہیں گے اپنے صحیح سے، لیکن وہ جو ایک بالکل جنگ کا خطرہ بالکل پتہ چل گیا تھا، جس میں زیادہ ڈھول پیٹ رہی تھی دونوں طرف کی میڈیا، اور میڈیا کی جنگ میں ہندوستان ہم سے کہیں آگے تھا۔ وہ تو ایسے لگتا تھا، اور پہلی بار نہیں، کہ جب تک واقعی میزائل اور بمبار اور ٹینک جو ہیں وہ نہ برسیں تو ان کے ٹی وی چینلز کو، اور خاص طور پہ ان کے چند ایک جو اینکرز ہیں جن کا بڑا نام ہے ہندوستان میں، ان کو چین نہ آتا جب تک کہ وہ ایسی ہو۔ ان کی تو ایسے تھی کہ ہاں دونوں ملک ہوں، لیکن دونوں ملک لڑائی کی طرف نہیں جا رہے۔ اقوام عالم نے بھی کہا ہے، امریکہ نے کہا ہے، دوسروں نے کہا ہے، روس نے کہا ہے، چین نے کہا ہے، ساروں نے کہا ہے کہ دونوں ممالک کو تھوڑا سا تھام کے حالات کو رکھنا چاہیے تاکہ سپل اوور نہ ہو۔ ہمیں جو تھوڑا سا ہمارے لیے تھوڑا تشویش کا باعث ہونا چاہیے کہ سوائے چین کے باقی ممالک نے جو باتیں کی ہیں کہ ہم ٹینشن کنٹرول کریں، روس نے بھی، انہوں نے کچھ نہ کچھ وہ جو ہے دہشت گردی پاکستان اس کو ساتھ جوڑنے کی کوشش کی ہے۔ اس پہ ہماری توجہ ہونی چاہیے کہ یہ اگر تاثر ہے، اور یقیناً تاثر ہے کیونکہ بیانات سے لگتا ہے، تو اس تاثر کو زائل کیا جائے، اور جو ہم سمجھتے ہیں کہ اصل حقائق ہیں ان کو وہ ایک ہمارے لیے سفارتی محاذ۔ کشمیر میں دہشت گردی ان کو نظر نہیں آتی؟ نہیں، میں اس بحث میں پڑھ نہیں رہا کہ وہاں سے کیا کیس ہے اور ہمارا کیس کیا ہے۔ میں صرف کر رہا ہوں کہ حقیقت جو اقوام عالم دکھا رہے ہیں وہ کیا ہے۔ اب میں اس میں نہیں جا رہا کہ روس نے یہ کیوں بیان دیا یا امریکہ کیوں ایسے بیان دے رہا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے بیان یہ ہیں، یہ ایک ہمارے سامنے ریالٹی ہے، تو ہمیں اس کا، اب وہ جب ہم ڈپلومیٹک انٹریکشن ان سے کرتے ہیں، ہمارے تعلقات اب روس سے پہلے کی نسبت بہتر ہو رہے ہیں، تو ہمیں بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ ہے، اور یہ جو دہشت گردی والا جو چیز ہے اس کو تھوڑا وہ جو ہے کہ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ وہ اس میں یہ نہ ڈالیں، اور جو صحیح تناظر ہے اس میں دیکھیں۔ تو میں تو صرف یہ بیان کر رہا تھا کہ وہ ایکچول جو ہے ان کی طرف سے کیا۔ سر ایک نئی ویڈیو جو پہلے 87 دن میں نہیں آئی سامنے، اسکراچ ارتھ پالیسی جس کو کہتے ہیں، کہ آپ زمین کو جھلسانا شروع کر دیں، آپ اپنی جو دشمن ہے اس کی فصلیں جلانا شروع کر دیں، اس کے مکان جلانا شروع کر دیں، یہ پہلی دفعہ میری نظر میں آئی ہے۔ یہ پچھلے 87 دن کا جو سائیکل چل رہا ہے، پہلے یہ اسکراچ ارتھ پالیسی جو ہے بھارتی فوج کی طرف سے میں نے پہلے نہیں دیکھی تھی، اور
اور نہ ہی ان سے پہلے سائیکلز میں کہیں دیکھی تھی. یہ آپ کو یاد ہو تو ہٹلر کی فوجیں کچھ کی ایسی حرکتیں کیا کرتی تھیں, روسی فوج نے بھی کچھ ایسے کام کیے ہیں کہ آپ دشمن کا ہر چیز جو بھی آپ کے سامنے آئے اس کو جلانا شروع کر دیں. کشمیر کی جو ویڈیو سامنے آئی ہے اس میں کشمیریوں کی جو فصلیں ہیں, کھڑی فصلیں جو ہیں ان کو جلایا جاتا ہے. سر یہ حریت کانفرنس والوں کی طرف سے ریلیز کی گئی کشمیر میں سے, گیلانی صاحب کی طرف سے, سید گیلانی صاحب. تو ہمیں اس کا پرچار کرنا چاہیے, ہمیں یہ پہلے مجھے کبھی میں نے دیکھا نہیں, یہ پہلی دفعہ مجھے. ڈاکٹر صاحب بریک لے لیتے ہیں, اسی ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, اور ہم بات کر رہے ہیں پاک بھارت کشیدگی کے حوالے سے, اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اس وقت ہماری جو سیاسی اور عسکری قیادت ہے ایک واضح اور دلیرانہ طریقے سے جو ہے وہ یہ موقف دے دیا ہے بھارت کو, جس پہ جنگی جنون سوار ہے کہ ہم جو ہے وہ ہر طرح سے پاکستان کے دفاع کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اور ایک پلیٹ فارم پہ جب پاکستان کی بقا کی بات آتی ہے تو ہم ایک ہے APC کی کال کی گئی تھی آج, اس کا منہ بولتا ثبوت ہے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب. بہت شکریہ, آپ دفاعی تجزیہ کار ہیں. فاروق صاحب, بھارت کی اگر ہم بات کریں تو کشمیر پر ظلم و بربریت, دوسری طرف ہم پاکستان کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ جنگی جنون زوروں پر ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں وزیر اعظم صاحب کی UNGA سے اسپیچ کو لے کے, اور اب تک معاملات جو ہے کس طرح جا رہے ہیں, اور کیا ہم صحیح رول ادا کر رہے ہیں, بھارت کو صحیح جواب دے رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ جو کمیونیکے آیا ہے آل پارٹیز پارلیمنٹری کمیٹی کی میٹنگ کے بعد, یہ زیادہ ایگریسو ہے, زیادہ جارحانہ ہے, اور اس سے میرے خیال زیادہ اسٹرانگ میسج گیا ہے کمپیئر ٹو دی اسپیچ ان دی جنرل اسمبلی. وہ علیحدہ بات ہے کہ پھر ہم لوگ کہتے ہیں کہ جنرل اسمبلی کی اسپیچ ہوتی ہے اس میں آپ اتنے سخت الفاظ استعمال نہیں کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ. دیکھیں نا, آج تو انہوں نے کہا ہے کہ جناب را کی بات کی ہے, بلوچستان کی بات کی ہے, سرجیکل جو فورس اسٹرائکس ہیں اس کی بات کی ہے, اور انڈین آکوپائڈ کشمیر کو کہہ دیجیے آپ کا انٹیگرل پارٹ نہیں ہے. اور پھر نیشنل سیکورٹی کاؤنسل یا نیشنل سیکورٹی کمیٹی کو انہوں نے بحال کیا, کل اس کی میٹنگ ہو رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں آج ایک اچھا ہماری طرف سے اسٹرانگ میسج ملا ہے. اور آپ ایک چیز نوٹ کریں, جب یہاں پہ آل پارلیمنٹری کمیٹی ہو رہی تھی اس وقت آرمی چیف بڑے امپورٹنٹ وزٹ تھیں. اسٹرائک کور منگلہ میں, گجرانوالہ لاہور اور پشاور کے کور کمانڈر کی موجودگی میں DGMO ساری وہاں پہ بات چیت ہو رہی تھی. اور دوسرا آرمی چیف اسٹریٹجک فورس کمانڈ جو ہمارے میزائل اور نیوکلیر والے ایسٹس ہیں ان کی آپریشنل ریڈنس, اس پہ ان کی بریفنگ ہوئی ہے. تو آج تو بہت سخت میسج دیا انڈیا کو. بریگیڈیئر صاحب یہ فرمائیے کہ جو اصل جنگ میری نظر میں ہے جو بھارت لڑ رہا ہے یا لڑنا چاہتا ہے وہ تو سفارتکاری کے محاذ پہ ہے, اس حوالے سے ہماری تیاری کے اوپر کچھ روشنی ڈال دیجیے. ہاں ڈاکٹر صاحب, یہ آپ نے بڑا صحیح فرمایا. دیکھیں یہاں فوج تیار ہے, پولیٹیکل لیڈرشپ نے اچھا میسج دیا ہے, لیکن یہ سب ری انفورس ہونا ہے جب تک آپ اس کو سپورٹ نہیں کریں گے. جو انٹرنیشنل لیول پہ جو جنگ ادھر ہے, اگر ہمارا وہاں پہ معاملات ہم انڈیا کو صحیح طرح ایکسپوز نہیں کریں گے اور ہمارے جو مشن فورن مشنز ہیں وہ ایک جارحانہ کردار ادا نہیں کریں گے, زیادہ ان کا ایگریسو لابنگ نہیں ہوگی, زیادہ وہ ہمارا پوائنٹ آف ویو اسٹرانگلی پروجیکٹ نہیں کریں گے, انڈینز کا جو سارے یہ نیگیٹو معاملات ہیں ان کو اپنا پروجیکٹ نہیں کریں گے, تو یہ تو پھر انڈیا انٹرنیشنل لیول پہ ان کا پوائنٹ آف ویو زیادہ ایکسیپٹ ہوگا. دیکھیے بیٹے صاحب, میں کچھ عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ کشمیر میں جو زمینی حقیقت ہے وہ تو واقعی میں پاکستان کے حق میں جاتی ہے, لیکن عالمی برادری کے پاس جو تاثر گیا ہوا ہے وہ ہمارے خلاف ہے, ہم تاثر کو درست نہیں کر پا رہے ہیں. دیکھیں نا, وہ آپ کی بات صحیح ہے. انہوں نے وائٹ ہاؤس میں ایک وہ پاکستان کو ٹیررسٹ کنٹری ڈکلیئر کرنے کے لیے پٹیشن دائر کی ہے, اس میں تقریباً پتہ نہیں کتنے لاکھوں لوگوں نے سائن کیا ہے. پاکستان نے وہی کیا لیکن لیٹ کیا. ہم نے انڈیا کو کہنے کے لیے کہ یہ کشمیر میں کیا کر رہے ہیں, یہ پاکستان میں کیا دہشت گردی کر رہے ہیں, تو صرف 3 لاکھ لوگوں نے پاکستان کی طرف سے کیے ہیں. تو میرا آپ کی بات صحیح ہے کہ ایکچولی انڈیا اس وقت بکھلاٹ میں ہے, حالات ان کے خلاف جا رہے ہیں, ڈومیسٹکلی ان کے خلاف حالات جا رہے ہیں, لیکن انٹرنیشنلی ابھی بھی امریکہ کے انٹرسٹ ہے, بھارت کے اندر اکنامک انٹرسٹ ہے, ان کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ ان کے ساتھ ہے, سی پیک اور نیوکلیر پہ امریکہ اور انڈیا کی ٹوٹل کنورجنس ہے. تو آپ دیکھیں چاہے برطانیہ ہو چاہے امریکہ ہو, یہ کھل کے اپنا بھارت کو کنڈیم نہیں کر رہے فار اٹراسٹیز ان انڈین ہیلڈ کشمیر. اور میرا خیال ہے یہاں پہ یہ ہماری کمزوری ہے کہ یہ جو میجر کیپٹل آف دا ورلڈ ہے, واشنگٹن, لندن,
اس کے علاوہ چلیں اپنا رشیا میں تو پھر بھی وہ بات چیت ہے، لیکن وہاں پہ بھی ہمیں چاہیے کہ زیادہ معاملات کو اور تیزی سے پروجیکٹ کریں. تو جب تک برگیڈیئر صاحب آپ نے واشنگٹن کا ذکر کیا، وہاں پہ جو انڈیا کاکس ہے جو کنٹری سپیسیفک انہوں نے ایک کاکس بنایا ہے، اس میں کوئی 180 ممبران ہیں کانگریس کے. ہمارے پاس تو ایسا کوئی کاکس وہاں نہیں ہے. جو آپ نے ذکر کیا کہ وہاں پٹیشن دائر کی گئی ہے وہ اسی کاکس نے دائر کی ہے، اس محاذ میں بھی ہم نہیں لڑنے کو تیار ہیں. ڈاکٹر صاحب افسوس کی بات ہے، میں 4 سال واشنگٹن ایمبیسی میں پوسٹڈ رہا ہوں، وہاں پہ پاکستانی کمیونٹی ڈیوائیڈڈ ہے مختلف پولیٹیکل گروپس میں، وہاں پہ ویسٹڈ گروپس ہیں. ہماری وہاں انڈین لابی اتنی سٹرونگ ہے، ان کے ہر تھنک ٹینک میں، واشنگٹن میں جو بڑے تھنک ٹینک ہیں وہاں پہ انڈین نے پینیٹریٹ کیا ہوا ہے، وائٹ ہاؤس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں انڈین نے پینیٹریٹ کیا ہوا ہے. ہماری اس قسم کی لیول آف پینیٹریشن ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے وہاں پہ سفیر جو گئے. ہاں ملیالوجی صاحبہ کے وقت پہ میں نے دیکھا کہ وہاں پہ کام اچھا ہوا، ریاض کھوکر صاحب سے کام اچھا ہوا، لیکن بائی اینڈ لارج جو یہ جو موجودہ ہمارے سفیر ہیں ان کے بارے میں تو آپ کو پتا ہے وہاں پہ آرٹیکل چھپے ہیں کہ جی یہ کام اس طرح انجام نہیں دے رہے ہیں جس طرح کہ ان کو ایک کرنا چاہیے آج کل کے حالات میں. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. ایاز صاحب، ہم ملک کے اندر تو ہر طرح سے عزائم ہمارے بلند ہیں اور یہ ہیں، سفارتی مشنز ہماری ہمیشہ سے کمزور رہی ہے اور یہ آج نہیں ہو سکتا. ہمیں جانا پڑے گا 10-20 سال پہلے. انڈیا نے جو ہے اپنی لابنگ اور اپنی سفارتی جو مشن ہے اس کو 20 سال 15 سال 10 سال میں اتنا اسٹرانگ کر دیا ہے کہ آج ہم اپنا کیس کسی طرح آگے کر ہی نہیں پا رہے دنیا کے سامنے. ایک تو اب کہاں سے شروع کیا جائے. ایک تو ہے کہ جو انڈینز ہیں امریکن کالجز اور یونیورسٹیز میں ان کی تعداد ہم سے بددرجہ زیادہ ہے. ہمارے بڑے تھوڑے جاتے ہیں، ان کے بہت ہیں. اب جو بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے تھے کہ انہوں نے تھنک ٹینکس میں پینیٹریٹ کیا ہوا ہے، انہوں نے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں پینیٹریٹ کیا ہوا ہے، وہ اور بھی کہہ سکتے ہیں. ان کے سائنٹیفک انسٹیٹیوشنز ہیں وہاں بھی ہیں، جو ان کے انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں وہاں بھی ہیں. اب انڈینز نے اپنی کوئی راک کو چھتری سے تو وہاں پہ گرایا نہیں ہے. اب وہ ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، تعلیم پہ دھیان دیتے ہیں. تو ہمیں تھوڑا میرا خیال ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں سفارتی محاذ پہ اور فلانے محاذ پہ، تو تھوڑا تعلیمی محاذ پہ، تھوڑا غور و خوض کے محاذ پہ یہاں پہ بھی تھوڑا کرنا چاہیے تاکہ ہماری تعداد وہاں پہ امریکن اکیڈیمیا میں، ان کے تھنک ٹینکس میں انڈینز کے بہت نام ہیں، ان کی پبلیکیشنز ہیں، وہاں پہ انڈینز آتے ہیں. آپ پاکستانی نہیں ہیں. تو ہمیں تھوڑا سا اپنا جوش، جذبہ ایمان، جذبہ جہاد اس کو بالکل وہیں رکھیں، لیکن تھوڑا سا یہ جو کمزور محاذ ہیں ان پہ بھی تھوڑی سی ہم توجہ جو سر مقبوضہ کشمیر کی زمینی حقیقت اگر تھوڑا سا تجزیہ کر لیں اس کے اوپر کہ وہ آبادی جو ہے وہ لاہور سے تھوڑی سی بڑی بنتی ہے مقبوضہ کشمیر کی، اور وہاں پہ 7 لاکھ بھارتی فوجی تعینات ہیں. اس کا مطلب ہے کہ 16-17 شہریوں کے اوپر ایک فوجی بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ. اب جو شازیہ شروع میں شک و شبہات کا اظہار کر رہی تھیں یا کہہ رہی تھیں کہ 87 دن سے کرفیو لگا ہوا ہے وہاں پہ، 7 لاکھ فوجی وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ دہشت گرد ان کے کہنے کے مطابق آتے ہیں، فوجی کیمپ کے اندر بھی گھس جاتے ہیں، ان کو مار بھی جاتے ہیں، پھر ان سے پکڑے بھی نہیں جاتے، پھر وہاں سے فرار بھی ہو جاتے ہیں. دیکھیے لاہور جتنی آبادی میں اگر آپ 7 لاکھ فوجی بٹھا دیں، یعنی کہ پوری پاکستان فوج سے بھی زیادہ 5 لاکھ فوج پاکستانی کر دیں اور اس کے اوپر 2 لاکھ پیرا ملٹری بھی بٹھا دیں، سر وہاں پہ تو کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے. تو یہ اتنی ساری چیزیں جو ہیں سمجھ سے باہر ہوتی ہیں کہ اتنی فوج کے ہوتے ہوئے، کرفیو کے ہوتے ہوئے لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، مار کے بھاگ جاتے ہیں. یہ بھی سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ زمینی حقائق بھی یہ ہیں، پھر بھی ہمیں کیوں مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے؟ اس پہ بھی کبھی غور کر لینا چاہیے. اس پہ بھی کسی دن بات کریں گے. اب تو آپ نہیں غور کریں گے لیکن پھر کبھی آپ کر لیجیے. ناظرین یہاں بریک لیں گے اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے ہم عمران خان صاحب کے حوالے سے. رائیونڈ میں انہوں نے جو ہے رائیونڈ مارچ میں تو وہ بازی لے گئے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے محرم کے بعد جو اپنی حکمت عملی کا اعلان کر دیا، اسلام آباد بند کرنے کی دھمکی دے دی ہے. اس پر بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بات کریں گے ہم عمران خان نے رائیونڈ میں جو ایک بڑا جلسہ کیا اور وہ جلسہ کر کے انہوں نے ایک میسج دے دیا ہے کہ ان کے پاس جو ہے وہ اسٹریٹ پاور ہے، لیکن جلسہ نہ کرنے کا اعلان بھی کیا ہے، مگر
اسلام آباد میں دھرنے کی دھمکی دی ہے، وہ بھی محرم کے بعد. ڈاکٹر صاحب کیا لگ رہا ہے کہ اب اسلام آباد مارچ اور پھر وہاں پہ لاک ڈاؤن کرنے کی دھمکی، کیا ایک نئے دھرنے کی طبل جنگ بجا دی؟ دیکھیے شازیہ، دو میری ذاتی غلط فہمیاں جو تھیں وہ دور ہو گئی ہیں لاہور کے جلسے کے بعد. میں پہلی غلط فہمی تو یہ تھی کہ میں سوچ رہا تھا کہ پی ٹی آئی کا جو ووٹر ہے، اتنے سارے جلسے کیے ہیں عمران خان صاحب نے، اتنے سارے جلوس اور پبلک میٹنگز، وہ تھک گیا ہوگا، جس کو وہ ووٹر فٹیگ کہتے ہیں انگریزی میں. تو وہ میں غلط ثابت ہوا، ووٹر ابھی تک پی ٹی آئی کا تھکا نہیں ہے. دوسری غلط فہمی میرے ذہن میں یہ تھی کہ پی ٹی آئی بغیر کسی اور سیاسی جماعت کی سپورٹ کے، مدد کے شاید کوئی کام نہ کر سکے یا افیکٹو ثابت نہ ہو سکے. وہ غلط فہمی بھی میرا خیال ہے کہ میری دور ہو گئی ہے لاہور والے جلسے کے بعد. سر ایاز صاحب، ایشو ایک ہے پینما کا اور دو سیاسی حریف ہیں، عمران خان صاحب اور نواز شریف صاحب. لاہور والے جلسے سے پہلے پبلک میٹنگز تھیں، جلسے ہوا کرتے تھے، ایک شہر میں کرتے تھے، پھر اعلان کرتے تھے کہ نیکسٹ جلسہ دوسرے شہر میں ہوگا. جو مجھے ان کی تقریر سننے کے بعد مجھے تاثر ملا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جلسہ، جیسے آپ نے کہا، انہوں نے کہا کہ اب جلسہ میں بند کر دوں گا، مزید جلسہ نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاسی حکمت عملی کوئی نیا رخ اختیار کرنے والی ہے. وہ جو پہلے کانفرنٹیشنل پالیٹکس شاید کر رہے تھے نواز شریف صاحب کے ساتھ، اب وہ ایجیٹیشن، اب وہ کسی تحریک چلانے کی بات کر رہے ہیں. وہاں پہ انہوں نے ثابت کر دیا جب وہ پبلک جلسے کیا کرتے تھے، میٹنگز کیا کرتے تھے، کہ وہ لوگوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں، کراؤڈ پولر ابھی بھی ہیں. اب نیا رخ جو ہے، جو ایجیٹیشن کا ہے کہ ہم نے گہراؤ کرنا ہے، اس کے بعد جلسہ بالکل کوئی نہیں کرنا، اس میں ایک تشدد کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے. تو وہ ووٹر اور وہ کارکن اور وہ سپورٹر جو ان کے پبلک میٹنگز اور جلسے میں جایا کرتا تھا، اب یہ ڈیفرنٹ قسم کا ان کو کارکن یا ووٹر چاہیے ہوگا ایجیٹیشنل پالیٹکس کے لیے. اس میں کوئی تشدد کی بات تو کوئی نہیں ہے. انہوں نے ایک تو بات ہے کہ ان کی وارننگ کو یا ان کی دھمکی یا الٹیمیٹم کو سیریسلی لینا چاہیے، یہ ہوا میں نہیں ہے. دیکھیے، ایک چیز عمران خان نے ثابت کی ہے. عمران خان کب سے لگا ہوا ہے. شازیہ، کوئی اور آدمی ہوتا وہ اب تک بھاگ چکا ہوتا. وہ پاکستانی عوام پہ تبرے اس نے کسنے تھے کہ یہ بالکل نامعقول قوم ہے، یہ کوئی سمجھتی نہیں ہے کیا ہے اور کیا نہیں، اور سیاست کو اسے خیر بات کہہ دینا تھا. اس نے کتنی عروج بھی دیکھے ہیں، کتنی ناکامیاں دیکھی. اب ہم سارے کہہ رہے تھے، یا بیشتر لوگ کہہ رہے تھے، اکیلے کچھ نہیں کر سکیں گے. پہلے الزام تھا سولو فلائٹ پہ چلے جاتے ہیں، سولو فلائٹ پہ جاتے ہیں، اس لیے 6 ماہ گزار دیے ان کو منانے، خورشید شاہ کو، بلاول کو، طاہر القادری کو، فلانے. 6 ماہ ضائع ہو گئے. جب 6 ماہ ضائع ہوئے، ہم لوگوں نے کہا وہ وقت ہاتھ سے نکل گیا ہے، وہ جو وقت تھا جو انہوں نے وہ کھو دیا ہے. آخر میں اکیلا رہ گیا اور اکیلا جلسے پہ تل گیا، اور لگ رہا تھا کہ کامیاب نہیں ہوگا، کہ 24 سے کیمپ بنیں گے، کوئی 24 سے کیمپ نہیں بنے. وہاں پہ کوئی تیاریاں نہیں ہوئیں. پھر 4 دن خود لاہور میں بیٹھا، چھوٹے چھوٹے جلسے کیے، موبلائز کیا، اور اس دن 30 سپتمبر کو نہ ہونے والی چیز، انہونی چیز ہو گئی. ٹھیک ہے، سیاسی منظرنامہ تو ہمیں تبدیل ہوتا نظر آ رہا ہے، ایک پریشر بھی ہو گیا ہے حکومت پہ، لیکن کیا نتیجہ کیا نکلے گا؟ سر، نتیجہ یہ ہے، جو آدمی جس نے ایک اور چیز، وہ اس چیز سے بھی نہیں ڈرا یا مروب نہیں ہوا کہ کنفرنٹیشن ہے ہندوستان کے ساتھ، کہیں گے آپ کو یہ کرنا چاہیے. وہ للکارا اس نے، مطلب وہ ایکسٹرنل محاذ پہ بھی ذکر کیا، انٹرنل بھی کیا. پرائم منسٹر کی پوزیشن کو بہت امبیرس کر دیا. اس موقع پہ جہاں پہ آپ پرائم منسٹر سے توقع رکھ سکتے ہیں کہ ملک کی قیادت کرے، تمام لوگ جو ہیں اپنا ٹرسٹ کریں ان کو، اس نے للکار کے کہا کہ تم چور ہو. کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اس کرائسس میں وہ جو اخلاقی تمہاری برتری ہونی چاہیے، جس سے تم قوم کی قیادت کرو، اس سے تم محروم ہو. دیکھیے نا، یہ کوئی اچھی بات پرائم منسٹر کے لیے، رولنگ پارٹی کے لیے نہیں ہے. ایک اور چیز، نون لیگ ایسے موقعوں پہ
پی ٹی آئی کا یا حملہ کرتی تھی یا مذاق اڑاتی تھی یا وہ طلال چودھریز اور وہ دانیال عزیزز وہ میدان میں آ جاتے تھے. آپ نے دیکھا ایسے نہیں ہوا. جیسے وہ لاہور کا جلسہ اتنا تھا کہ وہ دب کے رہ گئے ہیں. اب یہ جو بات ہے یہ ان کے ذہنوں میں اور دلوں میں کھٹک رہی ہوگی کہ یہ جو ضدی پٹھان ہے اور اس نے ساری اپنی عمر میں ثابت کر دیا ہے کہ ضد کا پکا ہے, ہار ماننے والا نہیں ہے, کہ اس نے یہ کر دکھانا ہے کہ میں اسلام آباد بند کر دوں. اس میں تشدد کی کیا نہیں, لیکن سر کلیش ہوگا سر کیسے کلیش ہوگا؟ ابھی تو پبلک میٹنگ کر رہے ہیں. سر ایک بات, اب آپ اسلام آباد کو بند کرنے آئے ہیں, دوسری طرف طاقتیں ایسی ہیں جو ان کو جو بند کرنے آپ نہیں شروع دیں گی. آپ نے کہا تھا کہ میں دو چیزیں سے میں جو ہوں میں غلطی پہ تھا تو یہ ہے, تو اب آپ فتویٰ جاری کر رہے ہیں کہ یہاں تشدد ہوگا. کیوں سر ہوگا رانا تشدد؟ ثناء اللہ نے کہہ رہا ہوں، فوراً پریس دیکھیے، کانفرنس کس کی تھی, بات اس میں کی انہوں نے ہوگی؟ بات کس کی بات تھی ہم کی نہیں بند ہوگی؟ کرنے دیں گے سر اسلام آباد. یہ جو کام ہے پبلک میٹنگ والا کرنا, یہ تو پیسو کام ہے, سر، وہ اپنی یہ- جگہ جلسہ کر سر، رہے یہاں ہیں. پہ اگر آ آپ کے- نے شہر کو بند کرنا سر ہے تو یہ دھرنوں نے بند نہیں کر دیا تھا. سر دیکھیے, میں اس بات سے آپ کی مانتا ہوں کہ ایک گھنٹی آئی تھی پینما سے, وہ عمران خان صاحب نے نواز شریف صاحب کے گلے میں لٹکا دی. سر، وہ یہ بچتی دیکھیے- رہی ہے, سر وہ بچتی دیکھیے، رہے یہ گی. اب سیریس مسئلہ ہے, صرف محرم کے بعد رکنے والا نہیں. دیکھیں نا, ایک تو وہ آزاد ہو گیا, اس نے خورشید شاہوں سے, اعتزاز احسنوں سے, بلاول بھٹو سے جا کے اب کوئی مذاکرات نہیں کرنے. ٹھیک, اور جلسہ بھی کیوں؟ نہیں کرنا کوئی. یہ اور بھی کہہ اس دیا. نے ایک اور چیز کر دی, یہ جو رائیونڈ جلسہ تھا, یہ ڈاکٹر صاحب ایک جوا اس نے کھیلا تھا, یہ فیل ہو سکتا تھا. ٹھیک, اگر رانا ثناء اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں 35,000 لوگ تھے, رانا ثناء اللہ کے 35,000 کو تو آپ 5 سے ضرب دیں. ان کی ریاضی اور میتھمیٹکس تو ایسی ہیں. سر ہم نے گنوائی تھی, وہاں 5,000 کرسیاں تھیں خواتین کے لیے, اور 35,000 کرسیاں مرد حضرات کے لیے تھیں, اور اس سے 3 گنا زیادہ لوگ کھڑے ہوئے تھے. نہیں, وہاں سے لے کے موٹر وے, یہ جو اڈا پلاٹ ہے اور موٹر وے بڑا فاصلہ ہے, موٹر وے جیم تھی, وہ سارا کا سارا بھرا ہوا تھا. دیکھیے, آپ جو نون لیگ کے میڈیا میں جو ڈھولچی ہیں, پی ٹی آئی کی تو بات اب کریں نا, میں پی ٹی آئی کے لوگوں کی کبھی بات نہ پڑھتا ہوں نہ سنتا ہوں. انہوں نے تو کہنا ہے کہ واہ واہ ہو گیا. میں نے کل صبح پورا جو ہے اخباریں پڑھی کہ جو ان کے اپنے ڈھولچی ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. ان کے تجزیے پڑھنے والے ہیں, شروع ہندوستان سے, مودی سے, یونٹی ہونی چاہیے, لیکن بیچ میں کہہ رہے ہیں بڑا جلسہ تھا, یہ تھا, اب عمران کیا چلنے جا رہے ہیں, یہ ہو جائے. نہ ہوتا تو انہوں نے تو ایسا کل طوفان مذاق اڑانا تھا. سر دو نئے ایلیمنٹس ہیں سیاست کے اندر, ایک سپریم کورٹ کے اندر جو ریفرنسز دائر کیے گئے ہوئے ہیں, اور دوسرا بارڈر کی سچویشن. اب محرم کا مہینہ نکلے گا, اکتوبر کی 25-30 تاریخ آئے گی. سب سے اہم چیز ہے سپریم کورٹ والا اور عمران خان والا جو ہے. عمران خان نے ایک دم ایسکلیٹ کر دیا ہے. وہ جو ہے نا چیز کہ ہم پھر جلسہ کریں گے, وہ تو بات اب رہی کوئی نہیں. ٹھیک, اس نے کہہ دیا اب جلسہ نہیں ہوگا. لوگ کہتے تھے کہ عمران خان میں کلیئرٹی نہیں ہے, اس سے زیادہ کلیئر تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اور وہ کر کے یہ جو ہے کوشش, وہ سر اکیلے بھی کر رہے ہیں, وہ جو سنیچ کر لیا انہوں نے, میں کہہ جو رہا ہوں کہ لیڈ اب تھی. تو اس چیز سے آزاد ہو گیا ہے. وہ سولو فلائٹ کے وہ جو تھا الزام, اس سے آزاد ہو سر گیا. آپ ٹھیک کہہ ہے، رہے ہیں سر کہ بریک وہ پہ جانا ہے. اپنی طاقتیں لے کے اسلام آباد آئیں گے, اور اسلام آباد والے اس کو طاقت سے طاقت کا مقابلہ نہیں کریں گے. سر اس کو منع نہیں چلیں سر, کریں اب گے یہ اسلام تو آباد یہ بند محرم کرنے. تک ہمیں انتظار کرنا پڑے گا, اس کے بعد کرتے ہی سر. کرتے وہ پہلے وہ کہاں سے شروع ہوئے تھے رائیونڈ میں کہ نہیں کرنے دیں گے, کوئی ہمارے گھر کی طرف آئے گا, یہ کرتے کرتے کہاں پہنچ گئے. چلیں بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ حکومت اس پریشر کو کس طرح توڑے گی اور کیا اسٹریٹجی بنائے گی. بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے. الطاف حسین نے فاروق ستار کی متحدہ کی جو بنیادی رکنیت تھی اس کو خارج کرنے کا اعلان کر دیا ہے. آگے کیا سینیریو بننے جا رہا ہے ایم کیو ایم کا, کیا الطاف حسین نئی متحدہ بنانے جا رہے ہیں, اس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, اب بات کریں گے ایم کیو ایم لندن نے فاروق ستار کی جو رکنیت ہے, بنیادی رکنیت, اس کو ختم کر دیا ہے, اور یہ بھی کہا ہے کہ وہ پارلیمانی لیڈر نہیں رہیں گے. بہرحال ایاز صادق صاحب جو اسپیکر ہیں انہوں نے اس چیز کو ریفیوز تو کر دیا ہے. ڈاکٹر صاحب, پہلے سب سے اہم سوال تو یہ ہے کہ الطاف حسین جو ہے انہوں نے
فاروق ستار پہ بار بار غداری کا الزام عائد کرتے ہوئے اور کچھ اسٹیبلشمنٹ سے ہاتھ ملا لیا، اس طرح کے الزام لگا کے ان کی رکنیت معطل کر دی ہے. ان کا الطاف حسین کا ہے ایسا، وہ کہیں گے اخلاقی جواز کہ وہ یہ بات کریں؟ دیکھیے شازیہ، جو اثاثہ جات ہیں ایم کیو ایم کے، جو ایسٹس ہیں کراچی کے اندر، وہ کوئی 24-25 لاکھ ووٹر ہیں. ان کی کوئی 1-2 درجن سیٹیں ہیں نیشنل اسمبلی میں، 50 کے قریب سیٹیں ہیں پروونشل اسمبلی میں. یہ ان کے اثاثہ، دس از واٹ از ایٹ اسٹیک. اب 3 لیڈران سامنے نظر آ رہے ہیں. فاروق ستار صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں قیادت کروں گا، میں کنوینر بن گیا ہوا ہوں. مصطفیٰ کمال صاحب نے اپنی الگ سے پارٹی بنائی ہوئی ہے، اور پھر پرانے لیڈر الطاف حسین وہاں بیٹھے ہیں. یہ تینوں اشخاص جو ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے اثاثہ جات جو ایم کیو ایم کے ہیں یہ ہمارے ہیں. اب یہ تینوں کے درمیان میں ایک رسا کشی ہو رہی ہے. دیکھیے، ہم ہمیشہ ایک وہ جو پیرلل آرگنائزیشن کی بات کرتے ہیں کہ ایم کیو ایم کے اندر ایک وہ یونٹ سیکٹرز اور سیکٹر انچارج اور یونٹ انچارج ہوا کرتے تھے، جن کے پاس بڑی طاقت ہوا کرتی تھی، اور وہ ڈائریکٹلی رپورٹ کیا کرتے تھے الطاف حسین کو. اب یہ اپیل کر رہے ہیں ان لوگوں کو. ایک تو انہوں نے اپیل کی ہے سارے پارلیمنٹس کو، پارلیمنٹیرینز کو، کہ آپ ریزائن کر دیں صوبائی اسمبلی اور نیشنل اسمبلی دونوں میں سے. اس کا ابھی تک تو کوئی ایفیکٹ سامنے نہیں آیا ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ وہ جو یونٹ انچارج ہیں اور جو سیکٹر انچارج ہیں وہ ابھی الطاف حسین کے کنٹرول میں ہیں یا نہیں ہیں. تو رسا کشی یہ تینوں لیڈران کے درمیان میں مجھے ہوتی ہوئی نظر آ رہی. اور انہوں نے شاید اعلان بھی کیا ہے کہ میں اب ایک نئی رابطہ کمیٹی بناؤں گا، یعنی کہ ایک نئی ایم کیو ایم وہ بنانا چاہ رہے ہیں لندن بیٹھ کے. ٹھیک ہے ایاز صاحب، ایک تو لندن متحدہ ہے اور ایک پاکستان میں تو رجسٹرڈ ہے. تو کیا الطاف حسین کو اس بات کا کوئی قانونی اختیار ہے کہ وہ رکنیت معطل کر؟ نہیں، وہ میرے خیال مین چیز اور ہے. یہ تو انہوں نے شاید غیر دانستہ طور پہ فاروق ستار پہ مہربانی کر دی ہے، کیونکہ جب فاروق ستار نے اعلان کیا تھا، اعلان بغاوت اور یہ اور وہ سارا کچھ کیا تھا، تو شروع میں سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ ڈرامہ ہے، ٹوپی ڈرامہ ہے، یہ بیچ میں نہیں، اب بھی ان کا رابطہ وہاں سے، اب بھی احکامات ہیں، یہ صرف دکھاوے کی باتیں ہیں. تو اس سے تو ان کی اعلان بغاوت پہ سچائی کی مور ثبت ہو گئی ہے. تو میرا تو خیال ہے کہ فاروق ستار بڑے خوش ہوں گے اس سے، کہ اب وہ، کیونکہ اب وہ کہہ سکیں گے جینونلی ہر ایک کو یہاں پہ پاکستان میں، اپنی جو ہے وہاں پہ کراچی میں، کہ دیکھیے ہم نے واقعی الطاف حسین سے بریک کر لی ہے. اور اس کا اثر، وہ ایک زمانہ تھا جب وہ تو کبھی اعلان انہیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی پڑتی. نعرے لگے ہوتے تھے کراچی میں، قائد کا جو غدار ہے موت کا حقدار ہے. کبھی مجال تھی فاروق ستار کی کہ وہ ایسے کر سکے؟ یہی بات کہ وہ ندیم نصرت کو بھیج رہے ہیں، وہ آئے پھرے ہیں کہ ہاں جی نہیں ہے، پر اس سے فاروق ستار کی ساکھ جو ہے وہ مضبوط ہوگی، اور وہ جو ہے مصطفیٰ کمال سے بھی برتری لے جائے گا، کہ وہ کہیں گے ہاں، وہ کیونکہ کراچی کے لوگوں میں، ذہنوں میں جو شک ہو سکتا تھا وہ شک دور ہو جائے گا. نہیں بھائی، یہ تو ٹوپی ڈرامہ نہیں ہے، یہ تو اصلی بات تھی. تو فاروق بھائی وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے. تو اس لیے یہ تو ان کی ایک قسم کی، آپ یوں سمجھیے کہ کامیابی کی زمانہ. سر یہ فرما دیجئے کہ فاروق ستار صاحب، اب وہ جو 24 لاکھ ووٹر ہیں ایم کیو ایم کے، ان کو اپنے ساتھ ملا لیں گے کہ یا وہ ابھی بھی الطاف حسین کی بات سننے کو زیادہ ترجیح دیں گے؟ سر دیکھیں، اس میں بھی اب ٹوٹ پوٹ ہو رہی ہے. فی الحال تو یہ ہے نا جی کہ آپ وہ جو کہتے ہیں کہ رجسٹرڈ، ہاں جی، آپ وہ جو ہے ہاؤسنگ سوسائٹی کا رجسٹرڈ کون آدمی ہے دفتر کے جو مالک ہے. اب تو لڑائی وہ دفتر کی ہو رہی ہے کہ آپ یہ کریں، ہاں بھائی اس کے کون انچارج کون ہے. تو اس میں زیادہ جو کلیش تھا وہ مصطفیٰ کمال کا تھا، اور یہ نیا تھا. اس اعلان سے جو ندیم نصرت نے ان کا پیغام لے کر آئے ہیں کہ آپ پارٹی سے فارغ ہیں، فاروق ستار کے ہاتھ
मजबूत हों। सर एक तो कानूनी एंगल है, एक सियासी एंगल है। कानूनी तौर पे मुझे नहीं पता कि वो कानूनी तौर पे उनको निकाला जा सकता है एज कन्वीनर फारूक सत्तार साहब को या नहीं। अयाज सादिक साहब ने कहा है कि नहीं निकाला जा सकता। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी शायद यही कहा है कि इनको निकाला नहीं जा सकता। हमारे पास रिकॉर्ड जो है वो फारूक सत्तार लीडर हैं। सर एक सियासी एंगल भी बनता है। वो अब उन्होंने जो MQM लंदन है उन्होंने कहा है कि जो ओनली इलेक्टेड कन्वीनर जो है वो नदीम नुसरत साहब। सो वो कहते रहे, बात तो ये है कि वहाँ के लोग किसको मानेंगे, कराची के लोग, कराची के लोग किसको मानेंगे। लेकिन सर मेरा ख्याल है एक्सेप्ट कर चुके हैं फारूक सत्तार को। सर देखिए, फारूक सत्तार को एक्सेप्ट ना करते वो कराची में रह सकता था। यही बात मैं कर रही हूँ, क्योंकि वही उनको लीड कर रहे हैं इस वक्त सारी चीजें। देखिए रावणवार जो पुलिस वाला उसको हटाया ना अपनी जॉब से, दुबई चला गया, कराची नहीं रहा, इस डर से कि कोई रिटेलिएशन होगी। तो अगर हालात तब्दील ना होते तो फारूक सत्तार तो MQM का हेडक्वार्टर कराची ना बनाते, इस्लामाबाद में बनाते। सर एक ज़माने में कहा जाता कि MQM और अल्ताफ हुसैन को दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। अब लग रहा है ऐसे है कि शायद वो भी गलत फहमी थी। नहीं सर, नहीं तब तक तो बिल्कुल ठीक था। ये रेंज अब 4 महीने तक की बिल्कुल ठीक था, आप नहीं कर सकते थे। लेकिन एक पता नहीं कौन सी कुदरत की तरफ से कमाल मेहरबानी हुई कि वो जो अपनी ज़बान पे कंट्रोल नहीं कर सकते थे और ज़बान उनकी क्यों आगे चली जाती थी, वो वैसे ही फरते जज्बात में आ जाते थे या पता नहीं उनके साथ कोई चीज़ पड़ी होती थी। उन्होंने ऐसी चीज़ की कि जो इनके अपने साथी थे उन्होंने भी सर पटा के वो इसको हम डिफेंड कैसे करें। सर आपको टूटता हुआ नजर आता है वो वोट बैंक 24 लाख वोटर्स का जो है। मुस्तफा कमाल साहब अपनी MQM में हैं, फारूक सत्तार साहब आपका कहना है कि वो नए लीडर शायद बन के देखिए सामने एक तो बात ये है कि वो चीज़ नहीं रहेगी कि सारे का सारा जो MQM का स्लेट है सारे वोट पड़ रहे हैं और डर और खौफ के बारे में, वो चीज़ नहीं रहेगी। अब है कि वो सारी की सारी सीट्स स्वीप कर रहे हैं, ऐसी वो कैफियत नहीं रहेगी। लेकिन एक बड़ा वोट बैंक है, बड़ी जमात है, सर तमाम मुश्किलात पेचीदगियों के बाद जो है वसीम अख्तर मेयर बन गए। अब वो जो लोग हैं सारे के सारे, उन्होंने कोई नून लीग में या पीपल्स पार्टी में या सारी के सारी PTI में तो जाना नहीं है। और उनका वो जो एक वो एथनिक तशख़्ख़ुस है वो बिल्कुल बरकरार रहेगा। वो उर्दू ज़बान से जो उनका एक वो ताल्लुक़ है वो रहेगा, एक अपनी जुल्म की दास्तान से रहेगा। इनके नाम पे जो जुल्म हुए वो भूल जाएंगे। तो एक वो मजलूमियत की दास्तान जो है फिर वो उभरेगी। लेकिन वो अल्ताफ़ हुसैन ने अपना पत्ता जो है खुद काट दिया है, और एक सिर्फ तकरीरों से नहीं, बहुत सारी चीज़ें। तो लंदन राब्ता कमेटी की कोई अब वैल्यू नहीं है। अब वो बात नहीं है जी। पहले तो या वो स्टालिन का पॉलिट ब्यूरो का फैसला इतना सख्ता होता या MQM राब्ता कमेटी का वो सख्ता होता, तो ऐसी तो अब बात रही नहीं। यहाँ पे मुस्तफा कमाल साहब ने कभी डायरेक्ट तनकीद का निशाना नहीं बनाया फारूक सत्तार साहब को, तो ये भी मुमकिनात में से है। लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि राब्ता है उनका अल्ताफ हुसैन से, ये 1-2 बार वो कह चुके अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस। फारूक सत्तार पे कह चुके हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो ऐलान है फारूक सत्तार के हाथ मजबूत करेगा। तो मुस्तफा कमाल और फारूक सत्तार साहब का मिल जाना आपस में, वो भी कोई मुमकिनात में से नहीं, मेरा ख्याल वो ऐसे नहीं है, क्योंकि वो एक गद्दी के दो जो हैं जानशीन बनने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं हूँ, ये है। अब देखिए ना, आया था मुस्तफ़ा कमाल पहले, लेकिन ये फिर आ गया, तो उनके वो दिल में है कि ये देखिए ना, वो जो मैं कर रहा था, मेरी सियासत जो थी, मेरी लाइन जो थी, चाहे मेरी अपनी सोच थी या कोई मुझे पीछे से कह रहा था, उसमें ये बीच में आ गए हैं। तो उसमें मेरा ख्याल है फारूक सत्तार वाली जो पार्टी है, जो फैक्शन है, उसके फ़ायदे की बात है। ठीक है, तो कराची को आप किस तरह देख रहे हैं? आप देखें, मैंने भी बात की थी कि बड़ी पेचीदगियाँ थी, मुश्किलात थे। वसीम अख्तर मेयर तो बन गए, अथॉरिटी बहरहाल उनको इख्तियारात उनके पास नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये है कि कराची के जो उर्दू स्पीकिंग लोग हैं उनको मैसेज देना कि भाई आप ही के लोग हैं यहाँ पर मेयर। देखिए शादिया, मुझे लग रहा है ऐसे है कि जो तशद्दुद पसंद ताकतें थी कराची के अंदर, वो कमज़ोर से कमज़ोर तरीन होती चली जा रही हैं। तो जो वायलेंस का निशाना रहा है कराची में, वो कराची मेरा ख्याल है कि उसकी सिमत बदल जाएगी। जो कुछ भी पिछले 6 महीने में या साल भर में हुआ, अब वो वायलेंस का लेवल, वो तशद्दुद का लेवल कराची में नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत सारी वो ताकतें जो हैं वो बहुत कमज़ोर पड़ेंगी। सही कहा आपने, कराची की सिमत जो है वो तब्दील हो जाएगी। और तज्ज़ियाकार भी यही कहते हैं कि कराची की जो सियासत है हर 30 से 35 साल बाद करवट लेती है। अब देखते हैं कि MQM जो है वो इस वक्त क्या अपनी जगह बनाती है। डॉक्टर फ़ारूक सलीम, अयाज़ अमीर, शाज़िया खान को इस प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।